मैंने सिर्फ 3 महीने में इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्टिंग का वो सिस्टम क्रैक किया है जो लोग सालों में भी नहीं समझ पाते। 27 दिसंबर 2025 ये वो दिन था जब मैंने ईमान वर्स चैनल की फिरौन वाली वीडियो देखी। उसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं इस इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री चैनल से बेहतर वीडियोस बनाऊंगा। मेरे सफर का आगाज अगले दिन मतलब 28 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ। मैंने इस टाइप का इस्लामिक कंटेंट बनाने से रिलेटेड सैकड़ों यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, कुछ पेड कम्युनिटीज को ज्वाइन करके भी सीखने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के हर जगह से मुझे आधी अधूरी रेसिपी मिली। और फिर मैंने खुद मास्टर प्रॉम्प्ट्स बनाकर इस्लामिक कंटेंट बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फाइनली अब मुझे अल्लाह के फजल से ये समझ आ चुका है कि ईमान वर्स चैनल की वीडियोस की तरह वीडियो स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। मुझे खुद शौक था और मैं इस्लामिक कंटेंट बनाना चाहता था, इसलिए मैं जो कुछ भी इस कंटेंट कैटेगरी में अचीव करता था वो वीडियो की सूरत में आपके साथ पिछले 3 महीनों में शेयर भी करता रहा। पिछले हफ्ते मैंने इस चैनल पर एक मुकम्मल कोर्स स्टार्ट किया जिसमें आपको इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने का मुकम्मल तरीका सिखा रहा हूं। ये वीडियो इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस वाले कोर्स की 5वीं वीडियो है और इससे पहले 4 वीडियोस पब्लिश कर चुका हूं। ये चैनल बनाने से लेकर पहली वीडियो पब्लिश करने तक का मुकम्मल प्रोसेस होगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस्लामिक वाकयात वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने के लिए वो कौन सी इस्लामिक बुक्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है और स्क्रिप्ट एआई से कैसे लिखवानी है। हमारा टारगेट होगा वेल रिसर्च्ड, डिटेल्ड, क्वालिटी कंटेंट फॉर यूट्यूब वीडियो। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और ध्यान से पूरा प्रोसेस देखना। सबसे पहले आप ये एक सबक आमूज चीज देख लें, चैनल की ग्रोथ। आप चाहे इस्लामिक वाकयात वाला डॉक्यूमेंट्री चैनल बना लो, कितनी भी रिसर्च करो, कीवर्ड्स लगाओ, अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखो, अच्छे व्यूअर्स बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन एक चीज अगर आपके पास मिसिंग है तो आपका समझे आपकी पूरी मेहनत किसी भी वक्त बर्बाद हो सकती है। पहले आपने देखा होगा कि ईमान वर्स चैनल पर 23 वीडियोस थी, 23-24 वीडियोस थी। अब इनके पास वीडियोस जो हैं वो 19 हैं। 1 महीना इन्होंने बिल्कुल वीडियोस पब्लिश नहीं की। 1 महीने के बाद ये 9 घंटे पहले इन्होंने एक वीडियो पब्लिश की है और इस पर व्यूज 9 आवर्स में, 9 घंटे में इनके व्यूज आए हैं 1.8K, यानी 1800 व्यूज। हालांकि ईमान वर्स के चैनल पर जब भी कोई वीडियो पब्लिश होती है तो पहले 10 घंटे में तकरीबन वो वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस कर लेती है, या कम से कम इसके आसपास अराउंड अबाउट तो वहां पर होती है। लेकिन अब ये कम हो गई। वजह क्या है? कंटेंट बनाने में कुछ मिस्टेक्स करते हैं ये लोग और उन्हीं की वजह से फिर इनके चैनल्स पर स्ट्राइक आती है और इनको वीडियोस रिमूव करनी पड़ती हैं। जैसे यहां से वीडियोस रिमूव की गई हैं। 23-24 वीडियोस थी, अब 19 हैं, नई वीडियो के साथ 19, यानी 18 थी। 4 या 5 वीडियोस इनको डिलीट करनी पड़ी और मेरे ख्याल में मोनेटाइजेशन डिसेबल हुई थी, स्ट्राइक्स आई थी, या स्ट्राइक ये एक नहीं, एक के साथ दो स्ट्राइक पक्की आ गई, जिसकी वजह से ये कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अगर आप चैनल को ओपन करके देखेंगे ना तो 1 महीने में किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी। वजह यह है कि अगर आपके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स एट ए टाइम आ जाती हैं तो आप 15 दिन के लिए मना कर दिया जाता है आपको कि आप 15 दिन के लिए आप कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इनके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स आ गई और शायद मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपील की। पहले वो वीडियोस रिमूव की होंगी जिसकी वजह से चैनल में मसला था, फिर मोनेटाइजेशन के लिए अपील की होगी कि रीमोनेटाइज कर दें चैनल मेरा, अगेन मोनेटाइज कर दें। उसमें इनको टाइम लग गया। फिर जब मोनेटाइजेशन अगेन ऑन हुई तो इन्होंने कंटेंट पब्लिश किया। लेकिन अगर इनकी अपील रिजेक्ट हो जाती तो फिर ये शायद इस चैनल पर कभी कंटेंट पब्लिश ही ना करते, क्योंकि यहां पर यूट्यूब पर या इंटरनेट पर जो कोई भी कुछ काम करता है वो जाहिर सी बात है पैसे कमाने के लिए ही करता है कि उसे उससे रेवेन्यू जनरेट हो। अब ये जो 2 स्ट्राइक्स आ गई और चैनल डिमोनेटाइज हुआ एक बार, ये समझें इस चैनल का बेड़ा गर्क हो गया। इस चैनल की रीच बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम। अक्सर ऐसा होता है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने काफी चैनल बनाए, काफी मसाइल का मैंने सामना किया हुआ है
اور میرے ساتھ یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. تو جب چینل پر اسٹرائک آ جائے یا آپ کو کوئی ویڈیو اپنی ریموو کرنی پڑ جائے تو اس کے بعد آپ کے لیے سمجھے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا چینل لاک ہو گیا ہے, میرے چینل کے پاؤں میں کوئی زنجیریں ہیں, آگے نہیں جا رہا, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی گروتھ نہیں مل رہی, نہ سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں, نہ ویوز اچھی طرح آ رہے ہیں. تو پریشان ہو کے اور انسان اس چینل کو چھوڑنے کا سوچتا ہے, تقریباً ایسا ہوتا ہے. اور وہ سمجھے چینل بس کسی کام کا نہیں رہتا جس پر ایک بار وائلیشن کی وجہ سے اسٹرائکس آگے جائیں. یعنی آپ سوچیں نا, ایک چیز پر ٹرسٹ آپ کا بالفرض, آپ کسی انسان پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے دوبارہ اس پر ٹرسٹ نہیں کریں گے نا. تو ایسا ہی کچھ اس الگوریدم میں بھی, یوٹیوب کے الگوریدم میں بھی ہے کہ ایک بار اگر آپ ٹرسٹ بریک کرتے ہیں, کسی چیز کی وائلیشن کرتے ہیں, خاص طور پر پالیسیز اور گائیڈ لائن کی اپنے کانٹینٹ میں آپ وائلیشن کر دیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کار ہو سکتا ہے. اس لیے اسکرپٹ لکھتے وقت, اسٹوری لکھتے وقت, ویژولز بناتے وقت, ایڈیٹنگ کرتے وقت 10 بار سوچیں, کیا آپ کاپی رائٹڈ کانٹینٹ تو نہیں یوز کر رہے, کیا آپ جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ پہلے کوئی بنا چکا ہے. اے آئی سے جب بھی آپ کانٹینٹ جنریٹ کرواتے ہیں, یعنی آپ اسکرپٹ لکھواتے ہیں, تو آپ کو تقریباً سیم کانٹینٹ ملتا ہے, چاہے یہ لوگ کتنی بھی ریسرچ کرتے ہیں, لیکن یوز اے آئی کو ہی کرتے ہیں. زیادہ تر چیزوں میں یہ اے آئی کو ہی یوز کرتے ہیں. اب اگر اے آئی کو یوز کریں اور اے آئی نے کوئی غلطی کر دی, انہوں نے بے ترتیب اس چیز کو پبلش کر دیا, تو بھی ان کو نقصان ہوتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم اسکرپٹ کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ بکس ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں, PDF بکس, جو ہمیں اسلامک اسٹوری کانٹینٹ لکھنے میں مدد کریں. اور وہ بکس میں نے ڈاؤن لوڈ کی تقریباً 50 سے ابو PDF فائلز میں نے ڈاؤن لوڈ کی. غلطی یہ تھی کہ وہ تھیں سبھی ویژولز والی, یعنی PNG امیجز تھیں اور ان پر ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا. تو وہ کلاؤڈ میں یا کسی بھی اے آئی میں اپلوڈ کرنا بہت مصیبت ہے. میں نے نوٹ بک LM کو بھی یوز کر کے دیکھا, اس میں بھی 50 ریفرنسز آپ ایک وقت میں دے سکتے ہیں کسی بھی چیٹ میں, لیکن وہاں پر بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا. یعنی کوئی ایک بک اپلوڈ کرو, پھر بیٹھ کے انتظار کرو, گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک بک میں. اس کو چھوڑ دیا. پھر میں نے ایک اور طریقہ نکالا کہ اب کنورٹ کرتے ہیں. کنورٹ کرنے گیا جب ویب سائٹس پر, کوئی بھی بک اپلوڈ کرو, اگر 5 منٹ سے زیادہ لگ گیا تو آپ کو کہیں گے پریمیم. اب 100 MB ہے, تو اس کو پروسیس کرنے میں ہر ویب سائٹ پر تقریباً اتنا ہو رہا تھا کہ آپ اگر کوئی بک وہاں پر اپلوڈ کرو تو آپ کو یہ ٹائم لگ جاتا تھا کہ آپ پہلے کنورٹ کرو, تھوڑا سا کمپریس کرنے میں بھی تھوڑی سی MBs کم ہوتی ہیں, زیادہ اتنا کوئی بڑا فرق نہیں آتا, 1-2 MBs کا فرق آ جاتا ہے. یعنی وہ ہمارے کام کی نہیں تھی. اب بکس کہاں سے آئیں, تو پھر تلاش کر کے میں نے اپنے کانٹینٹ کے لیے یہ بکس ہیں جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ بکس ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہیں. اب یہ بکس آپ کو کہاں ملیں گی, تو ان بکس کا آپ کو میں فیس بک پر یہ بکس جو ہیں اپنے پیج پر دینے والا ہوں. اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا میرے فیس بک پیج کا, آپ اس پر کلک کر کے فیس بک پر جائیں گے, جس پوسٹ پر جائیں گے وہاں پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ تمام بکس, اور پھر آپ انہیں اپلوڈ کریں گے ایک ایک کر کے, اور کلاؤڈ اے آئی کی کسی کنورسیشن میں آپ اسے اپلوڈ کریں گے. جیسے یہاں پر دیکھیں ایک جلد اول, میں نے پہلے یہ بک ایک ڈاؤن لوڈ کی قصص الانبیاء, لیکن اس کی مختلف جلد تھی, یعنی ایک جلد میں کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا, اس بک کے 2 جلد تھے. لیکن پھر میں نے ایک اور کتاب تلاش کی, یعنی قصص الانبیاء ابن کثیر, اور اس کا پورا یعنی ایک ہی بک, سب کچھ اس میں, تمام انبیاء کے قصے, پوری بک ایک ہی جلد. تو یہ میں نے تلاش کی ٹیکسٹ فارمیٹ میں, ٹیکسٹ PDF فائل, اور اسے میں نے اپلوڈ کیا. اس کے بعد یہ ایک بک ہے, یہ بھی میں نے اپلوڈ کی. اس کے بعد عرفان القرآن یعنی قرآن پاک کا ایک میں نے ٹیکسٹ PDF فائل ڈاؤن لوڈ کی, وہ بھی اپلوڈ کر دی. اس کے بعد تفسیر ابن کثیر جلد اول, تفسیر ابن کثیر جلد دوم, تفسیر ابن کثیر جلد سوم, اور تفسیر ابن کثیر جلد چارم. یہ 4 جلد میں نے یہاں پر اپلوڈ کی, 5ویں بھی اپلوڈ کی ہے جو کہ ابھی یہاں پر شو نہیں ہو رہی. ٹوٹل جتنی بھی بکس تھیں میرے پاس وہ سبھی میں نے یہاں پر پبلش اس میں اپلوڈ کر دی ہیں. اب جو کانٹینٹ ہم جنریٹ کریں گے وہ
54 پیجز ہیں بکس کی. یہ تمام بکس کا ملاؤ تو 5000 سے زیادہ پیجز ہوتے ہیں. ان پر جو کانٹینٹ ہے یعنی قرآن پاک میں جو آیات ہیں ترجمے کے ساتھ ہے. عرفان القرآن، یہ جو قرآن پاک کا میں نے PDF اپلوڈ کیا ہے یہ ترجمے کے ساتھ ہے. اور یہ باقی ساری کتابیں بھی اردو ترجمے. ایک یہ کتاب صرف انگلش میں ہے، اور اگر انگلش میں یہ بکس ملتی تو اور زیادہ اچھا، کیونکہ کوئی بھی AI ہو تو باقی لینگویجز سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے وہ انگلش کو، تو انگلش میں بکس دینا اور زیادہ بہتر رہے گا. لیکن میں نے اردو میں دی کیونکہ ہو سکتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ AI کو ہم اگر انگلش میں بکس دیں اور بعد میں وہ جو ترجمہ کرے وہ اپنی مرضی سے کرے اور غلط کرے تو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں نے اسے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک دیا، اردو ترجمے کے ساتھ، تاکہ جب بھی کوئی آیت اٹھائے تو وہ ترجمہ بھی وہی اٹھائے جو ان پیجز پر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز یہ ایڈ نہ کر پائے، اس لیے میں نے سب کچھ اردو میں ہی دے دیا. ہمارا کانٹینٹ بھی اردو میں ہے، کتابیں بھی میں نے اردو میں دے دی. صرف یہ ایک بک ہے جس سے ریفرنسز لینے ہیں اسے، اور یہ کتاب جو ہے وہ انگلش میں ہے. اس کے بعد یہ میں نے تفسیر ابن کثیر کا، جیسے آپ کو کہا کہ 5واں جلد بھی میں نے یہاں پر اپلوڈ کیا ہے، تو یہ 5واں بھی میں نے اپلوڈ کر دیا. اب تمام کتابوں کی نیچے فہرست اس نے دے دی کہ یہ تم نے دے دیے ہیں. کتاب قصص الانبیاء یہاں پر دے دیا ہے، یہ بک بھی دے دی ہے. عرفان القرآن ترجمے کے ساتھ آپ نے دے دیا. تفسیر ابن کثیر کی تمام جلدیں دے دی. کل مجموعی 5641 صفات پر مبنی ہے یہ پورا کانٹینٹ جو میں نے اسے دیا ہے. اب میں یہاں پر اسے دے رہا ہوں ایک پرومپٹ. ٹھیک ہے، یہ ماسٹر پرومپٹ بھی میں نے اپڈیٹ کیا، کیونکہ پہلے جو ہم ماسٹر پرومپٹ یوز کر رہے تھے اس ماسٹر پرومپٹ میں ان بکس سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ڈائریکٹلی ریسرچ کر کے انٹرنیٹ سے جو مواد اسے ملتا وہ یہ ہمیں دیتا. لیکن اب اس کو میں نے اپڈیٹ کیا ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہو گیا ہے ان بکس کے ساتھ. جب ہم یہ اس کو دیں گے، سبمٹ کریں گے، جیسے میں ابھی سبمٹ کرتا ہوں، تو میں نے جیسے ہی یہ سبمٹ کیا تو پہلے یہ بکس کی طرف جائے گا، دیکھے گا کہ مجھے ریفرنسز کیا کیا ملے ہوئے ہیں. اور اب جو ٹاپکس دے گا وہ یہ پہلے تو سرچ کرے گا بکس میں اور دیکھے گا کہ ٹاپکس وہاں پر کون کون سے ہیں، ہم کون سے یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہ کانٹینٹ کا اسٹارٹ ہوگا، یہ نیو اکاؤنٹ ہے میرا، اور آپ کا بھی ظاہر سی بات ہے نیو اکاؤنٹ ہوگا. تو آپ جیسے ہی اس کو اسٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہ دیکھیں کتابوں کے پہلے اس نے نام لکھتی ہے کہ کتاب یہ ہیں میرے پاس، اور اس کے بعد یہ آگے کا کام کرے گا. یہ دیکھیں یہاں پر اس نے لکھا ہوا ہے کلیئرلی، ان تمام مصادر کی روشنی میں نے 5 ایسے موضوعات منتخب کیے ہیں جو گہرے، منفرد اور جدید ناظرین کے لیے انتہائی دلچسپ ہیں. میری کوشش یہ تھی صرف کہ ہم کاپی رائٹ سے، وائلیشن سے، ان چیزوں سے بچ جائیں اور کام بھی ایسا کریں جو 100% آتھینٹک ہو. یعنی ہم جب پبلش کریں کوئی چیز تو ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ گناہ گار ہو جاؤں گا. انشاءاللہ اس طریقے سے وہ جو پرسنٹیج ہے گناہ گار ہونے کی وہ بہت ہی کم ہو جائے گی، اور اس کو بالکل ختم کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا دھیان لگا کر. یہ بڑا پیچیدہ کام ہوتا ہے اسلامک واقعات کی جو ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں، یا انبیاء یا اولیاء کے بارے میں جو کچھ بات کرنی ہوتی ہے، ہمارے دین سے ریلیٹڈ، اسلام سے، بلکہ کسی بھی دین سے، مذہب سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو اس میں احتیاط بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. میں بار بار اس چیز پر آپ لوگوں کو کافی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ چیز آپ ضرور دھیان میں رکھیے. پہلے والا جو ماسٹر پرومپٹ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو دیا تھا اس کو ایز اٹ از بنا بکس اپلوڈ کیے آپ کلاؤڈ میں یا کسی بھی AI میں یوز کریں. اس سے جو آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں، اور پھر ایک اکاؤنٹ یہ ہے کلاؤڈ کا بنائیں، بکس اپلوڈ کریں. اس کے بعد یہ پرومپٹ جو اس ویڈیو میں دے رہا ہوں یہ پرومپٹ اسے دیں، اور اس کے بعد جو ریزلٹس آپ کو ملے ان دونوں ریزلٹس کو آپ کمپیئر کر کے اگر دیکھو گے تو زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ پہلا والا جو کام ہے وہ وداؤٹ پراپر ریسرچ ہے، اور یہ جو کام ہے یہ بکس میں سے دیکھ کر کیا گیا ہے. آپ بکس دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو بک، اس میں سے نکالو کانٹینٹ. صرف آرٹیکلز میں یا فیس بک یا انٹرنیٹ پر جو پوسٹس پڑھی ہیں یا یوٹیوب پر جو ویڈیوز پڑھی ہیں ان میں سے اگر یہ بار بار دیکھے گا نا تو پھر یہ آپ کو وہی لکھ کے دے گا جو اس نے وہاں پر دیکھا.
اور آپ اسی چیز کو اگر آپ کو اور زیادہ نوٹس کرنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ یوٹیوب پر جائیں, اسلامک واقعات والی ویڈیوز کے 10 چینل اوپن کریں, ان میں سے جو ویڈیوز ہیں آپ سبھی چینل میں بار بار ایک ٹاپک سلیکٹ کریں. مثال کے طور پر حضرت آدم سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں آپ دیکھ لو, ان کا جو کانٹینٹ ہے آپ کو فیل ہوگا بالکل کہ یہ ایک جیسا ہی ہے. اس میں کوئی اپنی طرف سے انہوں نے جو کریٹیوٹی ہے وہ نہیں دکھائی. اگر کریٹیوٹی نہیں ہوگی تو لو ویلیو ایفرٹ ہو جائے گی اور آپ کا کانٹینٹ مونیٹائز بھی نہیں ہو پائے گا, پلس میں یوٹیوب اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دے گا. اب دیکھیں یہاں پر ٹاپک اس نے دیا ہے, کس طرح دیا ہے. ٹاپک 1 ابلیس کی سازش. اس کے بعد یہ تھوڑا ریفرنس دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ کیا ہوا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام, وہ شخص جس نے زندان میں بھی ہارنا ریفیوز کر دیا. اب اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ ریفیوز ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون, 2 انسان 2 دنیا 1 زمین. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ الگ طریقے سے لکھے گا, لیکن جب یہ SEO کر کے دے گا آپ کو تو اس میں پھر آپ چیزیں تبدیل کریں گے. آگے چل کر یہ پورا پروسیس کریں گے. میں بھی یہ ویڈیو بناؤں گا جو آپ کو دکھا رہا ہوں, تو اسی میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا جو میں اپنے چینل پر پبلش کروں گا. آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی سٹارٹ کر رہا ہوں, یہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اور ہر چیز جو میں کروں گا وہ میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ یہ چیز اس طرح ہوگی. ٹاپک 4 ہے ابراہیم علیہ السلام, وہ انسان جس نے اپنے باپ سے, اپنی قوم سے اور آگ سے ٹکر لی. آگے چلیں گے. ٹاپک 5 اصحاب کہف, وہ نوجوان جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کو نو کہہ دیا. یہ اس نے ریسرچ کر کے بکس سے ہمیں 5 ٹاپک دیے. اگر آپ کو ان ٹاپکس میں دلچسپی نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ٹاپکس کچھ اور ہوں, کچھ اس طرح کے جو منفرد ہوں, تو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں. اس نے یہ لکھا ہوا ہے, یہ 5 موضوعات مکمل تحقیق, تفسیر ابن کثیر کے حوالہ اور سینیمیٹک سٹوری ٹیلنگ کے لیے تیار ہیں. منتخب کریں یا نئی تجاویز مانگے. تو ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ نئی تجاویز دو, نیو تجاویز دو. ٹھیک ہے, میں نے اسے کہا کہ نیو تجاویز دو. اب یہ اردو تو نہیں ہے نا کی بورڈ میرے پاس, تو یہ میں نے اس کو رومن اردو میں لکھ کر کہا کہ نیو تجاویز دو. اور اس نے پھر نیو ٹاپکس لکھے ہیں. وہ رات جب آسمان رویا, معراج کا ایک الگ سفر, اور یہ پوری کتابوں سے آپ کو بتائے گا. سلیمان علیہ السلام, وہ بادشاہ جس کی سلطنت میں حوا بھی غلام تھی, اور اسی طرح کے مختلف ٹاپکس آپ کو دے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اسکپ کرتے جائیں, ان ٹاپکس تک پہنچیں جو ٹاپکس ابھی تک کسی نے کور نہیں کیے ہیں, اور ایسے ٹاپکس ہوں, ایسی ویڈیوز بنائیں جو ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر رینک کرنے میں مدد کر سکیں, آپ لوگوں کی اٹینشن حاصل کر سکیں. ایسے معاملات بنانے ہیں کہ آپ کا چینل سٹینڈ آؤٹ کرے یوٹیوب پر, اور لوگ آپ کی ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھیں, اور ان کو جب وہ دیکھیں تو انہیں یقین ہو کہ یہ بالکل تحقیق کے بعد ہی ویڈیوز بناتے ہیں. اگر آپ کو ٹاپکس اچھے نہیں لگتے تو آپ اپنی پسند کا ٹاپک بھی اسے بتا سکتے ہیں, لیکن میں اسے ایک پرومپٹ دے رہا ہوں جو آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں. میں نے لکھا ہے تمہارے پاس بکس ہیں, روایتی کانٹینٹ آئیڈیاز سجیسٹ مت کرو, ایسے ٹاپکس تلاش کرو جس سے ہم یوٹیوب پر اسٹینڈ آؤٹ پرفارم کریں. ہمارا مقصد ہے وہ کچھ بتانا جو لوگوں کے لیے سبق آموز ہو, اور لوگ اللہ کے احکامات اور انبیاء کی زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جان سکیں. یہ میں نے اسے پرومپٹ دیا, میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں, آپ کے سامنے سب کچھ کر رہا ہوں. میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا کہ مجھے خود کے لیے کچھ اور ریزلٹس ملتے ہوں اور میں آپ کے ساتھ کچھ اور شیئر کرتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ایک ایسا زبردست کورس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلامک واقعات والی ویڈیوز بنانے کے بارے میں, جو پورے یوٹیوب پر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں گہری تحقیق کر رہا ہوں, کتابوں کے اندر سے منفرد موضوعات تلاش کرے گا. یہ اب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں ابھی تمام کتابوں کے اندر جا کر وہ واقعات اور زاویے تلاش کرتا ہوں جو عام بیان میں نہیں آتے. ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ چیز کرنے کی سوچا کریں.
कभी भी किसी को कॉपी करने का ना सोचा करें। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं जिसमें बताया जाता है कि किसी का भी चैनल क्लोन करो। भाई अगर तुम क्लोन करते हो तो ये एक तरह का कॉपीराइटेड कंटेंट ही हुआ ना, क्योंकि तुम किसी और का बनाया हुआ कंटेंट यूज कर रहे हो। पहली बात तो अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम इस चीज को पकड़ लेता है तो आपका चैनल किसी काम का नहीं रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि आप जो मेहनत करें उसमें से आपको फल भी मिले, आप अच्छी उससे इनकम भी जनरेट करें, आपकी इज्जत भी हो, यूट्यूब पर जो आपकी वीडियो देखे वो कम से कम ये दिल में जरूर सोचे, कमेंट करे ना करे लेकिन दिल में ये चीज जरूर माने कि ये बंदा जो कर रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो आपकी रेस्पेक्ट करें। अगर कोई कमेंट आए कि थैंक यू सो मच, या आपने बहुत मदद की आपके कंटेंट ने, बहुत शुक्रिया इस तरह का कंटेंट शेयर करने का, तो ये एक तरह की इज्जत अफजाई है यार। इससे ज्यादा एक कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या अहमियत रख सकता है कि कोई उसका कंटेंट देखे और फिर उसे अप्रिशिएट करे कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये इज्जत है। आप जब भी काम करो तो एक न्यू आइडिया पर काम करो। चाहे आपने किसी को देखा, उसके कंटेंट ने, उसके चैनल ने, उसकी वीडियोस ने आपको इम्प्रेस किया, तो डायरेक्टली आप उस जैसा ही ना बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही कंटेंट बनाना है, ऐसा ही नहीं बनाना, आप उससे बेहतर की तरफ जाओ। कोशिश करो कि आप उस आइडिया से रिलेटेड कोई न्यू चीज लेके आओ, कुछ नया, कुछ तगड़ा। सोशल मीडिया पे हमेशा वायरल वो चीजें होती हैं, उन कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट वायरल होता है जो कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ ओल्ड नहीं, क्योंकि ओल्ड तो लोग देख रहे हैं ना पहले ही। आप खुद सोचें कि जब कोई चैनल वायरल होता है, जैसे ईमान वर्स चैनल वायरल हुआ, उसकी वीडियोस वायरल हुई, 1 महीने में उसने बहुत अच्छी ग्रोथ ली और उसका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, उसकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आने लगे। तो कितने यूट्यूबर्स मेरे जैसे ऐसे हैं जिन्होंने उस चैनल को लेके वीडियोस बनाई और फिर सभी लोगों को इस चीज पर आमादा किया कि आप भी इसी तरह का कंटेंट बनाओ। इसी तरह जब भी कोई चैनल अच्छी ग्रोथ लेकर आता है, या कुछ दिनों में, चंद दिन होते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने 2-4 वीडियोस पब्लिश की और वो फेमस हो गया, तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस उसके बारे में बन जाती हैं जो उसके पॉपुलैरिटी में इजाफा करते हैं, और फिर वो चैनल धड़ाधड़ शुरुआत में तो बहुत ही आगे चला जाता है। बाद में जब लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता है, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स या आप जैसे जब उस चैनल को सर्च करना छोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू फिर गिरने शुरू हो जाती है, फिर उसमें वो ताकत नहीं रहती। तो हमेशा न्यू आइडिया की तरफ जाएं, कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, तो यही चीज आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खोलेगी। अब ये गहरी तहकीक किताबों के अंदर से मुनफरिद मौज़ूआत इसने निकाले होंगे, हम देखते हैं कि क्या वाकई इसने कुछ किया। तो यहाँ पर टॉपिक 1 है खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम, वो 3 अकल हैरान वाकयात जिन्होंने एक नबी को भी हैरान कर दिया। अब ये इतनी डिटेल से कहीं और, माना कि इस टॉपिक पर भी वीडियोस हैं क्योंकि लोग इन्हीं बुक्स को शायद यूज करते हैं, जो बड़े चैनल्स हैं वो इन्हीं बुक्स को यूज करते हैं, लेकिन जो छोटे चैनल्स हैं वो छोटे चैनल्स इन वीडियोस के समझे ट्रेलर्स बनाते हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट से बड़ी वीडियो इनकी नहीं होती। हम जो बना रहे हैं वो है 25 से 30 मिनट की डिटेल्ड वीडियो, और वो भी ऐसा नहीं कि बस कुछ जुमले ऐड करने हैं, नहीं, पूरी तहकीक के साथ वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो यहां पर ये इसने टॉपिक लिखा। सेकंड टॉपिक है हाबील और काबिल, दुनिया का पहला कत्ल और वो सबक जो आज भी जिंदा है। उसके बाद लुकमान हकीम। अब आपने लुकमान हकीम पर बहुत ही कम बातें सुनी होगी, ये सूरह बुरूज के बारे में है। और उसके बाद आप अगर आए तो सूरह कसस के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के हवाले से। और उसके बाद आप चाहें तो मजीद टॉपिक्स जो हैं वो जनरेट करके और अपना कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके, अगर इस मास्टर प्रॉम्प्ट से आप कंटेंट जनरेट करते हैं
تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اور آپ ایک بہترین ٹاپک پر ویڈیو بنا سکیں گے، ایک اسکرپٹ لکھ سکیں گے۔ تو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاؤڈ نے مجھے مزید 5 آئیڈیاز دی ہیں، ویڈیو ٹاپکس دیے ہیں، اور اس میں مجھے جو بیسٹ لگتا ہے وہ ٹاپک نمبر 3 ہے، لقمان حکیم، باپ کی نصیحتیں۔ میں اسی کو سلیکٹ کروں گا اور اگر آپ چاہیں تو اس سے مزید ٹاپکس مانگ سکتے ہیں۔ میں اسے ٹاپک 3 کہہ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا اسکرپٹ لکھنا اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اسکرپٹ لکھنے میں آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، صرف اس کو پرمیشن دیتے جانا ہے۔ میں نے اس پرومپٹ میں اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ وداؤٹ یور پرمیشن، آپ کی اجازت کے بنا یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ کلاؤڈ اس کام کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ دیکھیں، فائنڈ لقمان سیکشن ان تفسیر والیوم 4، یہ ہر بک میں سے حضرت لقمان کے بارے میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی اسے بکس میں سے ملتا ہے، یہ آٹومیٹکلی ان پیجز پر جائے گا، ان میں ریسرچ کرے گا کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہے تمام بکس میں، پھر قرآن پاک میں دیکھے گا، پھر اس کے علاوہ تاریخی کتاب 1-2 میں نے پبلش کی ہیں، ان میں یہ دیکھے گا کہ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، پھر سبھی چیزوں کو انالائز کر کے یہ ایک سٹوری بنائے گا۔ وہ جو اسکرپٹ ہوگا وہ باقی چینلز سے بہتر ہوگا کیونکہ ان چینلز نے اس طرح کی ریسرچ نہیں کی ہے، اس طرح بکس سے ریفرنسز نہیں لیے ہیں جس طرح آپ لے رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جس سے آپ ایک لانگ ویڈیو اسکرپٹ اسلامک واقعات والی ویڈیوز کے لیے بنا سکتے ہیں۔ اب ریسرچ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی فائلز اس نے سرچ کی ہیں اور اسے کیا کچھ ملا، تو یہاں پر فائلز کی ڈیٹیل بھی یہ دے گا۔ اس کے بعد الحمدللہ تمام ضروری مواد مل گیا۔ اب مکمل تحقیق کی روشنی میں لقمان حکیم فیز 2 کانٹینٹ اسٹرکچر، یہ ایک الگ سے فیز ہے جو یہ اسٹارٹ کرے گا اسکرپٹ لکھنے کے لیے۔ ویڈیو کا مکمل خاکہ تفسیر ابن کثیر جلد 4 کی روشنی میں، یہ حضرت لقمان کے بارے میں جو ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے کہانی، پوری اسٹوری جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر جلد 4 میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے یہ نوٹس کیا، تمام جتنے بھی جلد 5 جلد ہیں وہ سبھی اس میں ہیں، تو اس نے حضرت لقمان کا ذکر جہاں پر تھا، جس بک میں تھا، اسی کو سلیکٹ کر کے اس میں سے یہ نکالا۔ اب آگے کا اس نے پروسیس بتایا۔ ویڈیو کا عنوان یہ آپ چاہیں تو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں SEO کے وقت۔ سیکشن 1 میں یہ تقریباً 500 الفاظ پر ہوگا، دورانیہ 3 منٹ لکھا ہے اس نے، لیکن یہ اس سے زیادہ ہوگا کیونکہ اگر ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر دورانیہ ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ڈیٹیل کے ساتھ سیکشنز لکھے گا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 3 4 5 سیکشنز، 6 سیکشنز، 7 سیکشنز، 8 سیکشنز لکھے ہیں۔ 8 سیکشن اس نے 500 الفاظ کے لکھے ہیں۔ اب ہر سیکشن میں کتنے منٹ بن سکتا ہے، ہر سیکشن کتنے منٹ کا وائس اوور بن سکتا ہے، ہر سیکشن میں کتنے الفاظ ہیں، موضوع ہر سیکشن کا کیا ہوگا، کون کون سی باتیں اس میں ہوں گی، اور ٹوٹل کل ملا کے کتنا ہوگا۔ 24 منٹ کی ویڈیو اکارڈنگ ٹو دس انفو، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے بڑی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے 4000 ورڈز ہیں تو آپ 30 منٹ سے کراس کرو گے۔ کیا میں سیکشن 1 کا سینیمیٹک اسکرپٹ رومن اردو میں لکھنا شروع کروں؟ تو آپ کہیں گے ہاں لکھو، ٹھیک ہے، لکھو کہیں گے، یا آپ سیکشن 1 کا اسکرپٹ کانٹینٹ لکھو، اس طرح لکھیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ AI کو ترتیب سے آپ جو انسٹرکشنز ہیں وہ دیا کریں۔ اب یہ رومن اردو میں لکھے گا۔ رومن اردو کیوں لکھے گا، یہ ایک سوال ہے۔ رومن اردو اس لیے لکھے گا کیونکہ یہ ہے ریڈی ٹو یوز ویڈیو اسکرپٹ، یعنی آپ اسے اسی طرح اٹھا کے، اور اگر کسی AI میں اسٹائل انسٹرکشنز کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اچھا وائس اوور جنریٹ کر کے دے گا۔ لیکن اگر آپ خود پڑھتے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ تھوڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ پڑھنے میں یہ زیادہ آسان رہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسان اردو میں لکھو، تو پھر یہ آپ کے لیے اس طرح کی اردو میں لکھ کر دے گا پورا کا پورا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس نے پورا اسکرپٹ اس سیکشن کا لکھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لائنز ہوں گی، اور اس کو اگر بعد میں آپ چاہیں تو 11 لیبس میں جس طرح کی انسٹرکشنز دینے سے وائس اوور اچھا بنتا ہے، یعنی کس سینٹینس کے بعد یا کس جملے کے بعد رکنا ہے، پھر کس جگہ پر کس طرح کا احساس وہاں پر دینا ہے، کس طرح کی فیلنگز ہوں گی، کس طرح کا ری ایکشن ہوگا، ایکسپریشنز
کیا ہوں گے، یہ پوری 11 لیبس کے لیے پھر الگ سے یہ انسٹرکشنز بنانی پڑتی ہیں. میں کوشش کروں گا اس سے ریلیٹڈ بھی ایک ویڈیو اس کورس میں ایڈ کروں تاکہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے کہ آپ 11 لیبس کو اس کام کے لیے یوز کریں. اب یہ سین وائز یہ سب کچھ آپ کو دے رہا ہے کہ سین چینج ہوگا کیسے ہوگا، اس میں کیا، جو سین چینج ہوگا اس میں کیا ہوگا، پھر سے سین چینج ہوگا تو اس میں کیا ہوگا. یہ اس طرح پورا کا پورا آپ کو کیریکٹر کے ڈائلاگ بھی یہاں پر دیکھیں لکھے ہیں اس نے. آنکھوں میں گہرائی، چہرے پر سکون، حضرت لقمان کا یہ کیریکٹر ہے اور اس کے لیے یہ ڈائلاگس ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیریکٹر کو بھی چھپائیں گے، یعنی کیریکٹر کا فیس جو ہے وہ ریویل نہیں ہوگا. ایڈیٹنگ میں آپ کو یہ پورا پروسیس انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا کہ آپ اس چیز کو کیسے کور کر سکتے ہیں. اور یہ سین وائز پورا کا پورا یہ ہوسٹ بھی ہے. جیسے یہاں پر جیسے ایمان ورس کی ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں نا، لائبریری میں ہوسٹ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بات کرتا ہے، اسی طرح کا سین ہے یہ کہ ہوسٹ یہ ڈائلاگ بولے گا. اور یہ ہائجن سے بہت ہی بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کو ہائجن کی سبسکرپشن چاہیے تو میرے پاس اویلیبل ہے، آپ واٹس ایپ پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا میرا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ کو میرے واٹس ایپ چینل سے مل جائے گا، وہاں پر میں نے پوسٹ کیا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سین سب جنریٹ ہو جائیں گے، آپ انہیں ریڈ کریں گے اچھی طرح. ٹھیک ہے، آؤٹرو بھی ہر سین کا یہ دے گا، یعنی ایک آیت کے ساتھ وہ ختم ہوگا ایک سیکشن. اب سیکشن 2 کے لیے یہ پوچھ رہا ہے کہ اسکرپٹ لکھوں تو آپ کہیں گے ہاں سیکشن 2 کے لیے پرومپٹ لکھو. یہ پورا کا پورا اسکرپٹ جتنے بھی 8 سیکشنز ہیں، آپ کو جب آپ کسی ٹاپک پر سلیکٹ کریں گے تو شاید آپ کو 7 ملے، 5 ملے، 6 ملے، جتنے بھی سیکشنز ہوں تمام سیکشنز کا آپ یہ اسکرپٹ جنریٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ اس میں ایڈیٹنگ کریں گے. جیسے یہاں پر اور پھر ایک دن لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹھ گئے اس کے سامنے. تو یہ اگر آپ اس میں کچھ چینجز یعنی الفاظ کہیں پر آپ کو اگر ہلکے محسوس ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ اگر تھوڑا اور اچھے، یا اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں جیسے بالفرض یہاں پر یہ بیٹھ گئے اس کے سامنے بیٹھ گئے، آپ کو اگر یہ چینج کرنا ہے اس کے سامنے بیٹھ گئے آپ کو ایسے بولنا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے بیٹھ گئے اس کے سامنے. تو اسی طرح اگر آپ کو کہیں پر ایسے جملے ملیں جن میں آپ کو تھوڑی بہت چینجنگ کرنی ہے، الفاظ میں ہیر پھیر کرنی ہے، تو وہ ساری آپ کر لیں گے. یہ کیسے ہوگا، آپ اسے کاپی کریں گے. پہلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں بلاگر کی ویب سائٹ کا جو آرٹیکل پیج ہوتا ہے یا پیج کوئی بھی ہوتا ہے تو اس پر میں اسے پیسٹ کرتا ہوں، پھر اس میں تھوڑی بہت ہیر پھیر کر کے میں اسے یوز کرتا ہوں. آپ چاہیں تو گوگل ڈاکس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. گوگل ڈاکس کا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، موبائل میں بھی ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ میں بھی ہوتا ہے. گوگل ایپس میں جائیں گے، یہ دیکھیں ڈاکس لکھا ہوا ہے، اس سے ڈاکس پر کلک کریں گے تو ڈاکیومنٹ والا سیکشن اوپن ہو جائے گا. اور اس میں آپ کو پھر ایڈیٹنگ کے لیے یہ مل جاتا ہے کہ آپ وہاں پر جو بھی کانٹینٹ ہے آپ کا، دیکھیں یہاں پر یہ جیسے اوپن ہو گیا، آپ بلینک ڈاکیومنٹ یہاں سے اٹھائیں گے، اس کو کلک کر کے آپ اوپن کریں گے اور پھر جو بھی کانٹینٹ ہے، جیسے میں یہاں سے یہ کاپی کرتا ہوں، یہ میں نے کاپی کیا اور پھر ہم چلتے ہیں ڈاکیومنٹس میں. یہاں پر ہم آ گئے. اب یہاں پر اسے کرنا ہے ہمیں پیسٹ، تو میں سلیکٹ کر کے یہ پیسٹ کروں گا. یہاں پر یہ آ گیا. اب بیٹھ گئے اس کے سامنے. ٹھیک ہے، میں یہاں سے اسے کاپی کر کے کٹ کروں گا. بیٹھ گئے، ہم بیٹھ گئے کو کاٹ کے یہاں سے کٹ کریں گے اس کے سامنے، اور پھر یہاں پر ایک اسپیس دے کے ہم یہاں یہ اسے پیسٹ کر دیں گے. تو یہ ہو گیا اس کے سامنے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو بھی سینٹنسز ہوں، جو بھی جملے ہیں، ان میں جو ترتیب آپ کو تھوڑی بہت چینج کرنا ضروری محسوس ہو کہ یہ اگر اس طرح ہوگا تو زیادہ آسان. اسی طرح تو ہم بات کرتے ہیں نا، بیٹھ گئے اس کے سامنے یا اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس میں سے جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ اس طرح کی سیٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا پروسیس آپ کر لیں، ایک اسکرپٹ لکھ لیں. اس سے آگے کا جو پروسیس ہے یعنی امیجز اور ویژولز بنانے کا پروسیس، وہ وائس اوور کے بعد آئے گا. یہ آپ سیٹنگ کر لیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وائس اوور کے بارے میں بتاؤں گا کہ وائس اوور کیسے جنریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد کی ویڈیو میں پھر ہم ویژولز کی طرف جائیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.